बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम आपसे दो ख़बरों के हवाले से डिस्कस करेंगे। एक तो ये क्या मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 को इलाज के लिए बरतानिया गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ने वो अहकाम जारी किए थे कि उन्हें इलाज के लिए बाहर भेजा जाए। और इस वक्त जो मौजूदा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने 50 रुपये का एक स्टाम्प पेपर दिया था, मतलब ज़मानत दी थी, एफिडेविट दिया था कि वह इलाज करवा कर वतन वापस तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन अभी तक 3 साल गुजर चुके हैं, अभी तक मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। और इस हवाले से जो एक महीने बाद 2 महीने बाद नई डेट दे दी जाती है कि वो वापस आ रहे हैं। इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा, कल जो लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्नीम हैदर साहब ने कि इमरान खान और अरशद शरीफ के कत्ल का जो मंसूबा तैयार किया गया, वो मंसूबा मियां नवाज शरीफ साहब के यहाँ तैयार किया गया। और उनका ये दावा था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और मुझे शूटर लाने का कहा गया था। ये दो ऐसी चीज़ें जो आज बड़ी हॉट जो खबरें बनी हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़बर भी समरी के हवाले से है, वो फिर हम किसी डिस्कस करेंगे अगले प्रोग्राम में। तो इस हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सिद्दीक साजिद साहब, जो पार्लियामेंट को कवर करते हैं और पार्लियामानी रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर भी हैं और एक अरसे से ये ISPR को भी कवर कर रहे हैं तकरीबन 25 साल से। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि जो मियां, आप भी उस वक्त इस हवाले से जो भी खबरें दी थी कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के जाने के हवाले से कि वो जाएंगे, तो अब जो वतन वापस कराने के हवाले से बताया जाए कि क्या वो वतन वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया राज साहब। वतन वापस आएंगे जी, ये अपॉइंटमेंट हो जाए तो उसके बाद वो उनकी वतन वापसी की तैयारी है। आप दिसंबर में देखें, नहीं आएंगे तो पार्टी फारग है। लेकिन इसी बात है, खा जाएगा इमरान खान उनको पार्टी साहब। मैं आपको आना पड़ेगा। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं एक नून लीगी जो लीडर हैं, एक सीनियर लीडरशिप, उनसे मैं मिला था। उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ से, मैंने उनसे पूछा कि आया वो वापस आ रहे हैं, तो उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ की जो सेहत है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड उनके मसाइल है, मियां साहब वापस नहीं आएंगे। की सेहत माशाल्लाह बहुत बेहतर है। वो लाल सुर्ख जनाब सेब की तरह उनका रंग है, हमसे ज़्यादा वो सेहतमंद है। ठीक। और वो सुबह आते हैं, शाम तक उधर दफ्तर में बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं। आप यकीन मानिए राजा साहब, उनके पास टाइम नहीं होता। बड़ी मुश्किल से उनसे मुलाकात का टाइम मिलता है, इतनी वो मुलाकातें शुरू होती हैं जी। तो बंदा तो जो मुलाकातें करने वाला, जैसे आप गए, मैं गया, वो बात 16-17 मुलाकातें। तो वो मेरी बात सुनी ना, तो वो उनका क्या मकसद है। वो सियासतदान है, इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है और फिर पार्टी का कायद है। अगर वो नहीं वापस आएगा तो फिर ठीक है, फिर आप ये वॉकओवर देंगे इमरान खान को। देखिए, शहबाज शरीफ से पार्टी नहीं चलती, ठीक है। वो तो सब किया उन्होंने कि वो उसके होते हुए, शहबाज शरीफ के होते हुए पार्टी के अंदर कम से कम 1 दर्जन के करीब लोग पार्टी के सदर भी हैं, उम्मीदवार भी हैं और वज़ीर आज़म भी पड़े हुए हैं, बहुत सारी ग्रुपिंग भी है पार्टी के। नवाज शरीफ के ऊपर पार्टी का इत्तेहाद है, ठीक है। मरियम नवाज को बिल्कुल आगे आना चाहिए, लेकिन मरियम नवाज का एक मिजाज अपना है। नवाज शरीफ का जो पार्टी के ऊपर कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वाहिद आदमी है, अगर ये आ गया तो ये इमरान खान का मुकाबला करेगा। लेकिन जोई साहब, ये बात नहीं आता। 6200 किलोमीटर वतन से दूर बैठकर जो है ना, वो कहा जाता है मंसूर अलाज और मार्टिन लूथर किंग और इनकलाब फलां वतन से दूर रहकर तो इनकलाब नहीं लाया जा सकता ना। हिस्ट्री उठाकर देखे, माओ तुंग चीन से बाहर गया, नहीं गया। डिगाल फ्रांस से बाहर गया, नहीं कि उन्होंने वतन के अंदर रहते हुए, अपने लोगों के बीच में रहते हुए उन्होंने इनकलाब लाया। इमरान खान जो कर रहा है, इन शख्सियात का और इन ममालिक का आप हवाला ना दें। वहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक का इस तरह कत्ले आम नहीं होता जितना यहाँ पे पाकिस्तान में होता है। उसको आपने मजबूर कर दिया। इंतकामी कार्रवाइयाँ इतनी कर दी। आप कहते ना नया मेरे कंट्रोल में नहीं, सारा कुछ आपके कंट्रोल में था। आपने नवाज शरीफ पकड़ा, शहबाज शरीफ सारे ये जो पर बात तो सुन लिया करें ना। आप अपनी बात करते हैं, अगले बंदे की आप बात नहीं सुनते। राज साहब, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है जी, ठीक मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ को अगर आप यहाँ पे इंसाफ देते
اور اگر وہ جیل میں رہتا آپ یقین مانے وہ مر جاتا یا اس کو مار دیا جاتا. ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے اچھا کوئی اس نے کوئی جیل پہلی مرتبہ تو نہیں کاٹی 99 میں بھی وہ پکڑ کے تو لیکن اب وہ چلا گیا جو بھی ہے وہ چلا گیا ٹھیک ہے. اب بھی اس بیچارے کے اوپر آپ نے دوسری دفعہ موقع ملا انہیں لوگوں کو آپ ان کو انصاف بھٹو تو نہیں گیا تھا سر بھٹو تو نہیں گیا تھا آپ بھٹو کو تو انہوں نے موقع ہی نہیں دیا. ہم لوگ سر کیا کرتے ہیں ترکی کے عدنان مندریز نے کہا بعد میں پکڑے جانے کے بعد ہے نا جب وہ اب عمران خان تو نہیں گیا نا اور ترکی یہی کہتے تھے کہ عمران خان دوسرے دن پاسپورٹ لے کر بھاگ جائے گا وہ تو کھڑا ہے یہاں پر وہ ان کو للکار رہا ہے سر. یہ آپ نے اگر عمران خان کی سپورٹ کرنی ہے یا اس کی حمایت کرنی ہے آپ سو بسم اللہ کریں. نہیں سر میں حمایت نہیں میں فیکٹس کے ساتھ بات کر رہا ہوں سر. اچھی بات ہے اگر نہیں گیا اگر نہیں گیا تو اچھی بات ہے اسے رہنا چاہیے. میں تو خود کہہ رہا ہوں آپ کی اس بات کو میں اتفاق کر رہا ہوں کہ نواز شریف کو آنا چاہیے. نہیں آئے گا تو پارٹی کو نقصان ہوگا وہ پھر آ کے آپ کے سر پہ بیٹھ جائے گا. عمران خان پھر آ کے آپ کے سر پہ بیٹھ جائے گا. ابھی تو وہ فیض آباد بیٹھے گا نا آگے. تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے. لیکن میں آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کن حالات کی وجہ سے وہ گیا وہ بھیجا گیا اور انتقامی کارروائیوں کی حد کر دی گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کریں. آپ کے پاس 3.5 سال پونے 4 سال حکومت تھی. یہ آج بات عمران خان بھی کہتا ہے. اگر آپ وہ کہتا نا کہ نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھا یہ سارا کچھ مجھے ایجنسیوں نے دیا تھا. بھئی اگر تجھے سارا کچھ ایجنسیوں نے دیا تھا تو نے ان کو پکڑا بھی جیل میں بھی ڈالا کیسز بھی چلائے. پرانے بنے پرانے فیصلہ کرتا نا پونے 4 سال میں فیصلہ کرواتا نہ لیجسلیشن صحیح کر سکا. فیصلہ کرواتا ان کو جیل کرواتا ان کو سزا کرواتا. اور پھر یہ اب رونا ہے نا اس وقت روتا جب نہیں تھا اس وقت روتا. اس وقت تو جناب سارا کچھ جو میٹھا کوشش تو کی نا کیا کوشش کی جیل میں ڈال دیا جو کر سکتا. یہ تو انتقامی وہ کہتا تھا کہ جی میں کرپشن کی بات کرتا تھا تو وہ لوگ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے. اب وہ لوگ کون ہیں وہ تو آپ بھی جانتے ہیں. کرپشن آج بھی سٹوری آئی ہے 12.3 ارب روپے کی وہ بات چلی ہے فیکٹ احمد نورانی نے کی. اب تو یہ تو کہانیاں بیچ میں بہت ساری ہیں جو صاحب. اچھا اس طرف ہم نہیں جاتے کیونکہ وہ ایک الگ چیز ہے اس کی انویسٹیگیشن کا حکم دے دیا گیا ہے. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کسی کا اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے لیڈرشپ یہی ہوتی ہے کہ جو عوام میں سے اٹھے عوام اس کو پسند کرے. نو ڈاؤٹ بہادر نہیں ہے بزدل آدمی ہے. نہیں میں جی ٹھیک ہے لوگ اس کے ساتھ ہے اس میں کوئی شک نہیں. کس کے ساتھ؟ عمران خان کے ساتھ. لوگ اس کے ساتھ نکلے ووٹ ہوئے ضمنی انتخاب ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رول پلے نہیں کیا وہ جیتا. اتفاق کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ جیتا لوگ اس کے ساتھ ہیں 80%. لیکن یہ دیکھیں وہ وزیر عباس تک آیا وہ ایک واقعہ ہو گیا اس کے بعد ادھر جا کر بیٹھ گیا. ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. لوگوں کے اندر فیصلہ سازی اور کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں سارے اس کے ساتھ عمران خان کی وجہ سے؟ تو آج سیاسی جماعت میں ایسا ہوتا ہے وہ اپنے مفادات کے لیے ہیں. تو راجہ صاحب رپورٹ میں نے اس وجہ سے بولا کہ آپ فیصلہ سازی ان کے اندر ابھی بھی نہیں ہے. وہ دباؤ بڑھا رہا ہے لوگوں کو ڈرا رہا ہے خود جا کے اندر ڈر کے بیٹھ گیا. اسی وہ تو آ رہے ہیں 26 کو ہیلی کاپٹر میں آ رہے ہیں سر گولیاں لگی ہیں انہیں تو وہ اندر بیٹھا ہے نا. ادھر آ کر اسی بلٹ پروف کنٹینر میں آ کر اندر آ کر بیٹھ جائے. ساتھ ادھر بھی بیٹھا ہوتا ہے نا جب جلسہ اندر سے خطاب کرے لوگ اس کو زیادہ اسے پسند کریں. بالکل صحیح بات ہے لیکن 26 کو بھی وہ آ رہے ہیں ہیلی کاپٹر میں اور بولو یہاں پہ کس حیثیت میں ہیلی کاپٹر استعمال کرے گا. چلے بتائیں کس حیثیت میں ہیلی کاپٹر استعمال کرے گا. یار سر وہ زخمی ہے وہاں سے گاڑی میں تو نہیں آ سکتے. پنجاب گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر وہ سرکاری کا استعمال نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ کرے گا سی ایم پنجاب بھی آ سکتا ہے نا. یہ تو آپ راجہ صاحب یہی تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے سب سے بڑا کہ آپ جو ہے وہ حج راجہ یعنی کہ جیل سے کرایہ بھی تو ادا کر سکتا ہے. نہیں کرتا وہ کوئی اور کرتا ہے. کوئی اور کرتا تو ہے وہ نہیں کرتا. اچھا سر یہ تو بات ہوگی کیس چل رہا ہے جو نیب میں چل رہا ہے اس کا بھی فیصلہ نہیں. ٹھیک ہے اچھا چوئی صاحب وہ نیب والا جو کیس چل رہا ہے وہ تو خیبر پختونخوا حکومت نے تو اس کو لیگلی قرار دیا نا. اب کیا نا جی اب. اچھا یہ بتائیں چوئی صاحب کہ چوری پکڑ کے اس کو لیگلائز یہ جو گزری شب رات جو ہوا تسنیم حیدر صاحب نے پریس کانفرنس کی فراڈیا آدمی ہے 2 نمبر آدمی ہے کیسز ہے اس کے اوپر اور یہ ادھر پی ٹی آئی کا چیف آرگنائزر ہے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اچھا اور ایک بات اور بتاؤں نواز شریف میں اتنی سائی نہیں ہے تری نہیں ہے تاری نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ اس طرح کا کام کرے. وہ نہیں ہے وہ کر نہیں سکتا. وہ ڈرپوک آدمی ہے
وہ کسی کو مارنے کے میں اگر وہ بہادر ہوتا تو نواز شریف ملک کے اندر ہی رہتا میں کہتا ہوں آپ کی بات ٹھیک. چوئی صاحب یہ جو میں سمجھتا ہوں یہ ڈرامہ ہے, میں چوئی صاحب یہ ڈرامہ غلط ڈرامہ ہے. جس نے بھی اس کو سٹیج کیا ہے, اس کو سٹیج جنہوں نے فیصل واٹا کو سٹیج کیا ہے, انہوں نے نہیں کیا, نہیں یہ تو پی ٹی آئی نے کیا, اس کو تو پی ٹی آئی نے کیا اور پی ٹی آئی کے متھے لگ گیا. فیصل واٹا والی بات اور ہے, اس نے کسی نے لانچ کیا وہ اور بات ہے, اس کا اشارہ کسی اور طرف ہے, لیکن اس بندے کو تو باقاعدہ پی ٹی آئی نے لانچ کیا اور یہ ان کے متھے لگ گیا. یہ تو نواز شریف کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں وہاں پریس اور یار تصویروں کا کیا مطلب, تصویریں تو میری بھی نواز شریف کے ساتھ بہت ہیں کہ میں ان کے ساتھ ترجمان ہوں. میں کہتا ہوں کہ میری بھی نواز شریف کے ساتھ بڑی تصویریں ہیں, کیا مجھے بھی کہیں گے کل کو مجھے جناب میں اس طرح تھا, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. تصویروں سے کیا ہوتا ہے, یہ کبھی ایک پارٹی میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کبھی دوسری پارٹی میں. تو دیکھیں گجرات میں کتنے مقدمے ہیں, وہ قتل کے واقعات میں ملوث ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور جس بندے پر اس نے الزام لگایا کہ وہ فلان وہ شخص موجود تھا, قتل کے الزامات تو ان پر بھی ہیں. ایسی جماعت ہے, اس پر بھی ہے. اور چھوڑیں میری بات سنیں, ایسی جماعت ہے پی ٹی آئی جس کا چیئرمین خود کہتا ہے, وہ کہہ رہا ہے راجہ صاحب کہ ارشد شریف کا قتل میں اس نے نام لیے بغیر اشارے کیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف, ادھر ادھر فلاں, ٹھیک ہے, یہ کہتا ہے نواز شریف نے مروایا. تو بھائی پھر عمران خان کا نظریہ کدھر گیا؟ اس نے کہا نواز شریف نے شوٹر بھیجے اور ارشد شریف اور عمران خان پہ حملہ بھی اس نے کرایا. نواز شریف یہ کام نہیں کر سکتا, اس کے اندر یہ میں کہتا ہوں نا کہ وہ نہیں کر سکتا. بالکل ایسا ہی ہے, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. بہت شکریہ چوئی صاحب. ناظرین آپ نے جیسے سنا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے جو کہا گیا, بہادر چوئی صاحب نے یہ بات کی ہے, اور میں اس میں ایک اضافہ کرتا ہوں کہ تاریخ ان لوگوں کا استقبال بانے کھول کر استقبال کرتی ہے جو بہادر لوگ ہوتے ہیں. اور اس وقت عمران خان جو ملک کے اندر موجود ہے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا, یہ نون لیگ والے بھی, پیپلز پارٹی والے بھی کہتے تھے, جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے تھے کہ جس دن عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی دوسرے دن وہ پاسپورٹ لے کر جہاز پر بیٹھ کر لنڈن, امریکہ, یورپ فلاں فلاں جائے گا. لیکن عمران خان نے ان کے تمام باتوں کو غلط ثابت کیا. عمران خان پچھلے 8 ماہ سے اس ملک کے اندر اپنی عوام کے اندر موجود ہے, وہ جدوجہد کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, وہ سول سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں. اور جو لوگ وطن سے دور چلے جاتے ہیں, آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جو انقلاب لاتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی عوام کے اندر رہتے ہیں. ماؤ زے تونگ, ڈیگال, فرانس کے جس نے انقلاب لایا تھا, وہ لوگ اپنی عوام کے اندر رہے اور وہیں سے انہوں نے اسٹرگل کی, جدوجہد کی. اور عمران خان اس وقت اسی کو لے کر چل رہے ہیں, اپنے ملک کے اندر اپنی عوام کے اندر موجود ہیں اور اسٹرگل کر رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں. 26 نومبر کو وہ اسلام آباد آ رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہ وہ ہیلی کاپٹر پر آ رہے ہیں زخمی, یہ گولیاں بھی کھائی ہیں انہوں نے. اور اگر پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو یہ کام بھٹو نے کیا تھا اس سے پہلے, کہ بھٹو نے بھی ملک سے جو ہے وہ باہر نہیں گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا اور تاریخ مجھے یاد رکھے گی, اور ایسا ہی ہوا. بزدل لوگ تاریخ کے کوڑا دان کا ڈھیر بن جایا کرتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.